वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज जरा एक बड़ी तकलीफदेह खबर की तरफ आपकी निशानदेही करनी है। इसमें आपको बताते चलें जी कि दुनिया की यूनिट्स ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जिसने 140 शहरों को एक तरह से उनका मुआवजा किया और फिर लिस्ट शाया की कि 10 ऐसे शहर जो सबसे ज्यादा शहरियों के लिए मुफीद हैं, वहां पे रहना आसान है, वहां पे जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है, और इसी तरह 10 ऐसे शहरों की लिस्ट बनाई जो कि बदतरीन शहर करार देने चाहिए वहां की लिविंग कंडीशंस के हवाले से। हमारे लिए जी बड़ी अफसोस की खबर यह है कि कराची का शुमार इन्हीं शहरों में किया गया, लेकिन हर वो चीज जो नेगेटिव होती है उसको हम समझते हैं कि ये हम पे फर्ज है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। तो ये आर्टिकल मुझे बहुत दफा भेजा भी गया, इस पे मैं गुफ्तगू करना चाहूंगी। आई डू नॉट एंटायरली अग्री विद इट एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन, यानी बतौर एक कराचीआइट मुझे बहुत सारी तकलीफों का अंदाजा है। हमें पता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज्ड है, गार्बेज और वेस्ट डिस्पोजल हमारे लिए मुश्किल है, शहर की बहुत बड़ी आबादी है जिसके लिए पानी हासिल करना मुश्किल होता है और रनिंग वाटर नहीं आता, लोड शेडिंग के लंबे लंबे दौरानिये से हमें गुजरना पड़ता है, हमारे लिए सेहत की और तालीम की वो सहूलियात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर प्योरली हम इस इंडेक्स की बात करें और जिस तरह ये मुआवजा किया गया है, तो मुझे लगता ये भी है कि कराची के साथ ज्यादती भी की गई है। सो पहले आपको दिखाते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट और फिर जरा इस पर बात करते हैं कि व्हाई आई थिंक इट्स एन अनफेयर एनालॉजी फॉर कराची। लेट्स टेक अ लुक। शहर कायद में रिहाइश मुश्किल, कोरोना की वजह से मुआशी मसाइल बढ़े तो कराची के आवाम के गिर्द मुश्किलात ने घेरा तंग कर दिया। लॉकडाउन से कारोबार वीरान, दिहाड़ीदार तबका भी परेशान। पाकिस्तान के मुआशी हब के मसाइल हल करने में हुकूमत नाकाम रही, जिसकी वजह से कराची दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की फहरिस्त में कराची का 7वां नंबर है। दर्जाबंदी इस्तेहकाम, सेहत आमा, सकाफत, माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर की गई। फहरिस्त में शाम के शहर दमिश्क को सबसे ज्यादा नाकाबिले रिहाइश शहर करार दिया गया, जबकि काबिले रिहाइश शहरों की फहरिस्त में न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड बेहतरीन रहा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी दुनिया के जाने माने जरीदे ने ये खबर शाया कर दी, लेकिन जिस तरह के बताया गया कि अगर आप उन इंडेक्सेस की तरफ देखेंगे, स्टेबिलिटी कितनी है शहर की, तो क्या हम नहीं जानते कि कराची शहर की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से न सिर्फ ये सूबा बल्कि पूरे मुल्क का कारोबार चलता है। तो ये इल्जाम लगाना कि जी लीस्ट लिवेबल सिटी है और यहाँ पे कारोबार नहीं किया जा सकता और इसका मुआवजा फिर सीरिया के शहर से करना, यानी दमिश्क से इसका मुकाबला करना, जहां पे हम देख रहे हैं कि खाना जंगी की और शदीद लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स की सूरत हाल मौजूद है। इसके अलावा कोरोना वायरस का यहाँ पे जिक्र किया गया। हालांकि अगर हम पूरे खित्ते में देखते हैं जिस तरह के हमारे नंबर्स और रेशोज बेहतर हुए हैं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है शहर के साथ। अगर आप दूसरे मुआवजे देखें जो इन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन शहरों की फहरिस्त जमा की है, क्या हम जानते हैं कि इनमें से कोई भी शहर 25 लाख से भी ज्यादा इसमें शहरी नहीं है। यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है जी ज्यूरिक का, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों का जिक्र किया जा रहा है। तो वहां पे आबादी कम, बेहतरीन वसाइल आपके पास मौजूद, दुनिया के सबसे बेहतरीन आपके पास हुकूमतें मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसका मुआवजा एक डेवलपिंग कंट्री से करना। ठीक है जी, हमारे अपने सियासी मसाइल अपनी जगह, बट आई फील कि जो ओहदादारान हैं, जो साहिबे इक़्तिदार लोग हैं, जिनके पास ये अकाउंटेबिलिटी भी मौजूद है, दे शुड डेफिनेटली चैलेंज दिस एज वेल। अब जरा इस पे बात कर लेते हैं कि कितना फेयर या अनफेयर है। हम ये भी जानते हैं कि मीडिया में और अब जिस तरह के 5G वॉर का जमाना है कि किनके फायदे में जाती है ये बात अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की और खुसूसन पाकिस्तान के मौशी हब यानी कराची की इमेज अगर खराब होती है। हमारे साथ इस वक्त दिफाई तज्जियाकार और मारूफ हस्ती जनाब इकराम सहगल साहब मौजूद हैं। आइए उनसे इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब।
اکرام صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے کراچی کا ایک امیج کہ یہ ایک ان سیف اور کرائم لا اینڈ آرڈر کی مشکلات سے بے پناہ جکڑا ہوا اور دہشت گردی کا ایک پناہ گاہ، یہ امیج کراچی کا بنایا جا رہا تھا، اور انٹرنیشنل جریدے ہمیشہ موسٹ ڈینجرس سٹی، موسٹ لیسٹ لیویبل سٹی کے نام سے اس کو پکارنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ واقعی اس کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لابی بھی کام کر رہی ہے کراچی اور پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے؟ دیکھیے، لابی تو ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف پروپیگنڈا تو بہت ہوتا ہے. وہ مینلی جو پروپیگنڈا آ رہا ہے وہ انڈیا کی طرف سے اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کا شامل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو باتیں پاکستان لا اینڈ آرڈر کی طرف سے لے لیں. لا اینڈ آرڈر میں آپ کے پاس کافی پیش رفت ہوا ہے. آپ کی جو 7 تھا 5 6 7 8 سال پہلے، اس سے بہت بہتر ہے لا اینڈ آرڈر، بہت بہتر لا اینڈ آرڈر. آپ اس کی کوئی شک نہیں کر سکتے. آپ یہی وہی کراچی تھا کہ رات کو آپ گھوم ہی نہیں سکتے تھے. اب آپ رات کے دیکھیں، آپ کو 11-12 بجے بھی ٹریفک جام نظر آتے ہیں. تو آپ ایک دم لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں. پرابلم کراچی کا گورننس کا ہے. گورننس کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ کراچی کی اونرشپ جو ہے وہ لوکل کے پاس نہیں ہے. کراچی کی اونرشپ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی آ جاتا ہے بیچ میں، سندھ گورنمنٹ بیچ میں آتا ہے، لیکن لوکل میٹروپولس کا لوکل گورنمنٹ کی بہت ضروری ہوتی ہے. لوکل گورننس جب نہیں کرے اور اس کو ایڈیکویٹلی آپ وہ نہ کرے. اب آپ 6 ڈسٹرکٹ سے تو کام نہیں چلتی ہے، 8 ڈسٹرکٹ سے کام نہیں چلتی ہے. آپ کے پاس جہاں پر 18-20 ملین پیپل ہے، دیکھیے آپ کی پوری پاپولیشن 200 ملین ہے، آپ کے 300 سے زیادہ آپ کی لیجسلیٹر ایم این اے. ٹھیک ہے، اس کے معنی 1 ملین پاپولیشن پر 1 ایم این اے. کراچی کے اوپر 20 ملین پاپولیشن، آپ کے کتنے ایم این اے؟ تو آپ کے پاس جب تک آپ اس کو پراپرلی ڈیوائڈ نہیں کریں گے، اور سب سے بڑی بات لوکل گورننس کی آتی ہے. جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کام نہیں کرے گا اور افیکٹو نہیں ہوگا. بالکل. اکرام صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ 5 براڈ کیٹیگریز کے اوپر اس انڈیکس نے پاکستان کو اور خاص طور پہ یعنی کراچی شہر کو ریٹ کیا اور ہمیں لیسٹ لیویبل سٹیز میں اس نے شمار کیا. اس میں سب سے پہلے جی انہوں نے کہا اسٹیبلٹی 25%، جہاں پہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ 5-6 سالوں میں بہت سدھار آیا ہے. انہوں نے ہمیں کوئی پازیٹیو ریمارکس نہیں دیے، جبکہ بدترین حالات میں کبھی کراچی کو لیسٹ لیویبل سٹی نہیں کہا گیا، اس دفعہ کہا گیا. اس کے علاوہ جی ہیلتھ کیئر کے 20% مارک، انہوں نے 20% اس کی رینکنگ رکھی تھی. اس کے علاوہ ایجوکیشن کی بھی تقریباً انہوں نے 20% کی رینکنگ رکھی تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کو اگر دیکھا جائے تو حالات قدرے بہتر ہیں؟ لیکن پھر ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے کہ ایشیا کی جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز تھیں اس میں ہمیں بہت خوشی ہے کہ 16 یونیورسٹیز پاکستان سے تھیں. اس میں پنجاب کی یہی یونیورسٹیز کا ذکر تھا، جس میں ساؤتھ پنجاب بھی شامل ہے، BZU بھی اس میں شامل ہے، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، KP کی یونیورسٹی بھی ہے. لیکن پورے سندھ اور کراچی میں بہترین اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹیز ہونے کے باوجود ایشیا کی اس لسٹ میں کراچی کی کسی یونیورسٹی کا نام نہیں آیا. کس کی نااہلی ہے یہ اکرام صاحب؟ دیکھیے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف سخت پروپیگنڈا ہے. دیکھیے، تھوڑا مجھے ایڈوانٹیج ایک بات یہ ہے کہ میں ایک سیکورٹی کمپنی، پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی ہے سب سے بڑی پاکستان کی، کراچی میں سب سے زیادہ مالا ہے. اس کے بعد غلطی سے میں چیئرمین کراچی الیکٹرک بھی تھوڑا دن رہا ہوں. اس کے بعد میں میڈیا میں بھی دیکھتا ہوں تو تھوڑا بہت کراچی کے بارے میں مجھے پتا ہے. ہماری حالت اتنی بری نہیں ہے جتنے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمیں بہت کچھ کرنا ہے جو ہم نہیں کر سکتے. اور جب تک، میں آپ کو بار ریپیٹ کرتا ہوں، جب تک آپ کو آپ کے اسٹیک ہولڈر جو ہیں، جس کو کامن سٹیزن ہے، اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ کی ہر چیز میں آپ کو اپ گریڈنگ چاہیے، ویدر وہ الیکٹریسٹی ہو، گیس ہو، سیوریج ہو، واٹر پائپ لائن ہو، ہیلتھ فیسلٹیز تو بدترین ہے ہی نہیں. آپ سمجھیں، آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کو انکریج نہیں کرتے، آپ ان کو انسینٹیو نہیں دیتے. نیچرلی آپ اگر ٹیکس انسینٹیو دیں، ان کو انکریج کریں اور ان کو کریں. دیکھیں، آپ کے پاس گنتی کے ہاسپٹل اچھے ہیں یہاں پر. اب خان بولے گا یہاں پر جیکٹ میں چل جائے گا، یہاں پر یہاں پر جاؤدین میں چل جائے گا، یا چلے جائے گا یہاں پر کلفٹن میں جو ہے ایک دو ہاسپٹل. لیکن اکرام صاحب، سوری ٹو انٹرجیکٹ اوور ہیئر، مجھے بتائیے کہ کورونا اور پینڈیمک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، خصوصاً ہم نے جس طرح بھارت میں دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے شہروں میں، ان کے دارالحکومت میں، دلی میں، ممبئی میں جس طرح ایک کوہرام مچا ہے، آپ کریڈٹ نہیں دیں گے سندھ حکومت کو اور لوکل انتظامیہ کو کہ کراچی میں بھی اسی طرح کا خطرہ، اسی طرح کا تھریٹ ہمارے سامنے موجود تھا اور انہی محدود وسائل میں یقیناً پرابلمز ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ پرابلمز موجود نہیں
نہیں ہیں, but didn't we do a very good job in controlling the situation? سب سے پہلے میں کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دوں گا کہ جو ویریئنٹ یہاں پر آنی تھی وہ نہیں آئی. جی, اگر آپ کے پاس وہ ویریئنٹ آ جاتی جو انڈیا میں گئی ہے, وہ اسٹرین آ جاتی, تو پھر میں آپ کے پاس وہ ہاسپٹل نہیں تھے جو انڈیا میں ہیں. انڈیا کی ہیلتھ کیئر سسٹم آپ سے بہت بہتر ہے, انڈیا کی لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ سے بہت بہتر ہے. تو آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو آپ شکر ادا کریں کہ یہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ, میں یہ مانتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنا یہ پرٹیکولرلی ملازم شاہ نے انہوں نے کافی کچھ کیا ہے ان آرڈر ٹو کنٹرول دا سچویشن, اور جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے اور وہ کریڈٹ میں دیتا ہوں عمران خان کو کہ عمران نے یہ بات رکھی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے, کیونکہ ہم انڈیا نہیں افورڈ کر سکتے تھے اکانومی پر ہماری ہٹ ہو. ہمارے بہت سے ڈیلی ویجرز ہیں, ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اکنامکلی افیکٹ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں پہلے, جب تک آپ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ نے کیا اور وہ سکسیسفل ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. اور سب سے بڑی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اس کی مہربانی کریں کہ آپ کے پاس وہ ویریئنٹ نہیں آئی پاکستان میں جو. ایبسلیوٹلی اکرام صاحب, اسی کا یعنی آپ ہی کی بات سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی ہمارے جو سہولیات ہیں اس میں بھی ہمیں یہی فقدان, یہی پرابلمز نظر آتی ہیں. وہ سائیکلون جو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, اس کی صرف اگر ایک دن ہوا چل جاتی ہے, وہ وہ آندھی کی صورت اگر اختیار کر جاتی ہے, تو ہمارے اس میں 3 یا 4 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم برائے الرٹ پہ تھے, ہم ریڈ الرٹ پہ تھے, ہم بڑے طوفان کی تیاری کر رہے تھے. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اچھا ویورز, ایز اے کراچی آئٹ یقیناً میرے اس پہ تحفظات ہے, جب آپ لیسٹ لیویبل قرار دیں گے تو یقیناً ایز اے کراچی آئٹ آئی ول ریوولٹ اگینسٹ اٹ, اور میں اس پوری اسٹڈی کی خامیاں بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن اس وقت ہم جو کراچی کی انتظامیہ ہے اور صوبہ سندھ کی انتظامیہ ہے, اس کو بری ذمہ بھی قرار نہیں دے سکتے. اٹ از ناٹ آئیڈیل. آئیڈیل تو چھوڑیے, پچھلے 10 سال 20 سال میں ہم نے اس کو مزید تنزلی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب روڈز انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, ویسٹ مینجمنٹ کی ہماری پلاننگ نہیں ہے, یقیناً ہر شہر نے آبادی کے حوالے سے بڑھنا ہے, اس کو مزید وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر وہ وسائل نہیں دیے جا رہے تو ہم صرف اور صرف اس کو سیاست کی نظر نہیں کر سکتے. ہم حساب اس بات کا بھی لیں گے کہ جو وسائل آپ کے ساتھ موجود ہیں کیا ان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ, جس طرح اکرام صاحب نے کہا کہ جب تک عام شہری, کراچی کے شہری خود اونرشپ نہیں لیں گے, خود ان باتوں پہ فوکس نہیں کریں گے اور اس باتوں کے اوپر زور نہیں دیں گے کہ ایک بہتر زندگی, ایک بہتر سہولیات والی زندگی ان کا بھی حق ہے, I think nothing is going to change. And I think